लाइबा की माँ टीचर थी। ये 3 बहनें थीं। माँ का ताल्लुक तदरीस से था। सभी लड़कियों को भी पढ़ने से रग़बत थी। दोनों बड़ी बहनों ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली तो इनकी मुनासिब घरों में शादी हो गई। अब लाइबा अकेली रह गई। माँ अपनी मुलाजमत पूरी कर चुकी थी। 1 साल के बाद रिटायर्ड होने वाली थी। उसे लाइबा की फिक्र थी। ये एक भारी फरीज़ा था जिसे वो जल्द अज जल्द अदा करना चाहती थी। ताहम अच्छे रिश्ते यूं ही नहीं मिल जाते। इनके लिए कोशिश करना पड़ती है। मिलने जुलने वालों ने कुछ रिश्ते बताए, लोग देखने भी आए, मगर लाइबा ने इनकार कर दिया। उसने माँ से कहा कि अभी इस मसले को मजीद मत छेड़िए, पहले मुझे सुकून से एमए कर लेने दें। बात दरअसल ये थी कि लाइबा की मुलाकात यूनिवर्सिटी में एक अमीरजादे से हो गई थी जिसका नाम खुर्रम था, और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। तालीम मुकम्मल करने के बाद खुर्रम ने लाइबा से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। वो भी यही चाहती थी, लेकिन दोनों के वालिदैन राजी ना थे। बहरहाल उन्होंने यूं तो माँ बाप को राजी किया और शादी हो गई। बदकिस्मती की शादी के बाद दोनों एक दूसरे की तवक्कुआत पर पूरे ना उतरे। पहले तो कुछ समझा ही ना दिया था, बाद में ऐब खुले। मिजाजों का भी फर्क था। तमाम उम्र नोक झोंक और खटपट में गुजर गई। दोनों ने जैसे तैसे अपने बच्चों की खातिर भली बुरी जिंदगी इकट्ठे गुजार दी। राबिया लाइबा खाला की बेटी और मेरी खालाजाद थी। उसको माँ की तरह पढ़ने का शौक था। कॉलेज की बेहतरीन तालिबा मानी जाती थी। एफएससी शानदार नंबरों से किया। मेरिट बना चुकी थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना मिला। बड़ी बहन डॉक्टर थी। राबिया डॉक्टर ना बनना चाहती थी। बीएससी करते उसके काफी रिश्ते आए। उसने किसी रिश्ते को कबूल ना किया। वो आला तालीम मुकम्मल करना चाहती थी। यूनिवर्सिटी में भी दाखिला लेना चाहा। वालिदैन ने शर्त रखी कि वो सिर्फ पढ़ाई से गर्ज रखेगी और शादी के मामले में वालिदैन की पसंद को तरजीह देगी। राबिया की अम्मी लाइबा खाला को पसंद की शादी का तजुर्बा हो चुका था। राबिया के वालिदैन लव मैरिज करके उम्र भर पछता रहे थे। इनके ख्याल में लव मैरिज के बाद मोहब्बत का जनाजा निकलता है। मिजाजों का इख्तलाफ जो बाद में जाहिर होता है, वो मियाँ बीवी की जिंदगी में नफरतों का जहन्नुम खोल देता है। तभी उन्होंने तहैया कर लिया कि बच्चों की शादियां खुद देखभाल कर करेंगी और इनको लव मैरिज के चक्कर में ना पड़ने देंगी। राबिया ने वालिदैन से वादा कर लिया कि इन चक्करों में पढ़ने की बजाय सिर्फ तालीम से वास्ता रखेगी। उसको यूनिवर्सिटी में जाने से ना रोका जाए। एमएससी का 1 साल खैरियत से गुजर गया, मगर होनी होकर रहती है। एक दिन राबिया की मुलाकात नवीद से हो गई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। नवीद अच्छा लड़का था, संजीदा, शरीफ और आला खानदान का चश्मो चिराग था। उसको राबिया की बदनामी भी मतलूब ना थी। उसने अपने वालिदैन को खत लिखा कि वो एक लड़की को पसंद करता है और शादी करना चाहता है। माँ बाप ने जवाब दिया, तालीम मुकम्मल कर लो, फिर लड़की और उसके खानदान भी देख लेंगे। अच्छे लोग हुए तो तुम्हारी ख्वाहिश का जरूर एहतराम करेंगे। लेकिन राबिया के वालिदैन तो लव मैरिज का जख्म खा चुके थे। वो नहीं माने। उन्होंने लड़के को देखना तो क्या, इसका नाम तक सुनना गवारा ना किया, बल्कि बेटी से कहा, तुम इस वादे की पाबंद रहो जो तुमने हमसे किया था कि शादी अपनी नहीं हमारी मर्जी से करोगी। रिजल्ट आ गया। खुशकिस्मती से नवीद को फौरन ही अच्छी नौकरी मिल गई, क्योंकि इसके साथ खानदानी असर व रसूख था। वो समझ रहा था कि अच्छी मुलाजमत मिलने के बाद राबिया जरूर अपने वालिदैन को राजी कर लेगी, मगर वो ऐसा ना कर सकी। माँ को जब उसने नवीद की मुलाजमत के बारे में बताया तो वो बोली, पसंद के ये जज्बात वक्ती होते हैं। इतनी जल्द इंसान इंसान को परख नहीं सकता, क्योंकि आंखों पर जज्बात की पट्टी बंधी होती है। कल जब तुमको अच्छा शोहर, अच्छा घर मिलेगा तो तुम नवीद को भूल जाओगी। तो बेहतर है कि आज ही भुला दो। तुम्हारे वालिद भी नहीं मानेंगे, बल्कि नवीद वाले अगर रिश्ता लेने आए तो डर है कि बेरुखी से बात करके इनके दिल को ठेस पहुंचाएंगे। इसलिए तुम नवीद का ख्याल जहन से निकाल दो। जब राबिया ने देखा कि किसी तौर घर वाले राजी नहीं हो रहे, तो उसने नवीद को अपनी मजबूरियां बताकर उससे किनारा कशी इख्तियार कर ली और माँ बाप का मान रख लिया। नवीद को इतना सदमा हुआ कि वो अच्छी भली मुलाजमत छोड़कर वापस चचा के पास इंग्लैंड चला गया। 6 माह बाद राबिया की शादी फाहद से हो गई। वो किस दिल से दुल्हन बनी, उसका दिल ही जानता है। ख्यालों में उसका महबूब बसा हुआ था। रूह का मालिक नवीद था और जिस्म का मालिक फाहद बन चुका था। शादी को 3 दिन गुजरे थे कि वो ड्राइंग रूम में गई।
وہاں دیوار پر نوید کی تصویر لگی دیکھی تو ٹھٹک گئی۔ کچھ دیر کے لیے تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ واقعی یہ تو نوید ہی کی تصویر تھی جس کے ساتھ یونیورسٹی میں اس نے ملاقاتوں کے پرکیف لمحات گزارے تھے اور خیالوں میں کئی چاندنی راتوں کو صبح کے سورج کے ساتھ ملا دیا تھا۔ بے شمار سندر سپنے دیکھے تھے، جینے اور مرنے کی قسمیں کھائی تھی، پھر جانے وہ کہاں غائب ہو گیا۔ ابھی تو وہ کسی کے نام سے منسوب بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ مایوس ہو کر کسی اور ملک میں گم ہو گیا تھا۔ اس کے بیرون ملک چلے جانے کے صرف 6 ماہ بعد وہ اس کے بڑے بھائی کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ ایسی آندھی چلی کہ گھر بھی چھوٹا اور شہر بھی۔ ابھی اس کا رزلٹ بھی نہیں آیا تھا کہ باپ نے شادی طے کر دی۔ وہ کہتی رہ گئی کہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے والد نے کہہ دیا بس اتنی پڑھائی کافی ہے۔ جو لڑکا ہم نے رابعہ کے لیے پسند کیا ہے وہ بڑا آفیسر ہے، ہماری بیٹی شہزادیوں کی طرح راج کرے گی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی راج کرنے آ گئی تھی۔ اس کے پاس نوید کی جتنی بھی تصویریں تھی وہ سب اس نے جلا دی تھی، لیکن اس تصویر کا وہ کیا کرے جو ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی تھی۔ اختیار تو اپنی چیز پر ہوتا ہے، پرائی پر نہیں۔ نوید نے ایک بار اس سے کہا تھا تم مجھ سے جدا کبھی بھی ہوگی تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ اپنی ضد کا پکا تھا۔ رابعہ اس سے جدا بھی ہو گئی، لیکن وہ ابھی تک نہ صرف اس کے ساتھ تھا بلکہ گھر میں بھی تھا۔ اس نے پلکوں کی چلمن اٹھائی اور ایک مرتبہ پھر نوید کی تصویر کو دیکھنے لگی اور عالم فراموشی میں تصویر اٹھا کر اپنے دولہا سے پوچھا یہ کس کی تصویر ہے؟ یہ میرا چھوٹا بھائی نوید ہے، کسی لڑکی کو چاہتا تھا، لڑکی کے والدین نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور لڑکی نے بھی والدین کے ساتھ دیتے ہوئے اس سے منہ موڑ لیا تو وہ دل برداشتہ ہو کر ملک سے باہر چلا گیا۔ میری تمہاری شادی میں بھی اسی وجہ سے شرکت نہ کر سکا۔ میں نے فون پر کہا بھی کہ میری شادی تو اٹینڈ کر لو، مگر وہ نہیں آیا۔ اب آئے گا تو کان کھینچوں گا۔ وہ شوہر کی باتیں ایسے سنتی جیسے کوئی خواب میں کسی کی باتیں سنتا ہو۔ اپنے ہی گھر میں دیوار پر دن رات لگی نوید کی تصویر دیکھ دیکھ کر ایک بار پھر اس کی یاد نے رابعہ کے دل کو دبوچ لیا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ جس گھر بیاہ کر جائے گی وہ نوید کا ہوگا۔ اب اس گھر میں نوید کی بھابھی بن کر رہنا کتنا دشوار تھا۔ رابعہ ہر وقت پریشان رہنے لگی، سوچتی کسی روز نوید واپس آ گیا تو کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا؟ کبھی نہ کبھی اس نے تو آنا ہی تھا، اور اگر فہد کو شک ہو گیا تو وہ اپنے شوہر کی نظروں میں بھی گر جائے گی۔ وہ انہی خیالوں میں گھری رہنے لگی۔ ایک روز وہ ڈرائنگ روم میں سجاوٹ کی چیزوں سے گرد جھاڑ رہی تھی کہ نوید کی تصویر کے پاس آئی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس کو یاد آیا کہ ایک بار نوید کو رابعہ کی تقریر اتنی پسند آئی تھی کہ اس نے اپنا جیتا ہوا میڈل گردن سے اتار کر رابعہ کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ رابعہ کو چپ سی لگ گئی۔ ایک دن فہد نے نوید کو خط لکھا۔ اس نے لفافے میں اپنی اور رابعہ کی تصویر بھی رکھ دی۔ رابعہ نے لفافے سے وہ تصویر نکال لی۔ فہد نے پوچھا تم نے تصویر کیوں نکال دی؟ وہ بولی جب دیور صاحب گھر آئیں گے تو دیکھ لیں گے۔ مجھے غصہ آتا ہے آپ ہر وقت اس کی باتیں کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، مجھے پیارا ہے، یہ تم کیوں میرے بھائی کے نام سے اس قدر وحشت کھاتی ہو؟ اس کی ساس ماں جیسی تھی، کیونکہ اس کی اپنی کوئی بیٹی نہ تھی، وہ رابعہ ہی کو اپنی بیٹی سمجھتی تھی۔ ایک دن رابعہ اپنے کمرے میں تھی کہ کسی نے در پر دستک دی اور ایک لفافہ اندر پھینک دیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو صحن میں لفافہ پڑا ہوا تھا۔ یہ خط لندن سے آیا تھا۔ لکھا تھا ماں میں ابھی تک اس لڑکی کو نہیں بھولا جس کا نام تک آپ نہیں جانتی۔ وہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، بہت اچھی لڑکی تھی، مگر اب نام بتانے سے کیا فائدہ؟ خدا جانے وہ اب کہاں ہوگی۔ آپ کہتی ہیں کہ کہیں میں نے لندن میں شادی تو نہیں کر لی؟ امی جان کوئی اس جیسی ملے گی تو شادی کروں گا نا۔ رابعہ نے سوچا اگر خط چھپا لوں یا پھاڑ دوں تو کیا فرق پڑے گا، کیوں نہ اماں کو دے دوں، وہ بیچاری روز بیٹے کے خط کا انتظار کرتی ہیں۔ ان دنوں موبائل فون تو تھے نہیں، خط ہی آدھی ملاقات ہوا کرتے تھے۔ بس اس نے خط ماں کو دے دیا۔ وہ بولی بیٹی رابعہ تم ہی پڑھ کر سنا دو۔ خط سن کر بولی پتہ نہیں وہ کون لڑکی تھی، کاش مجھے اس کا پتہ چل جائے تو میں اس کے ماں باپ کے پاس جا کر انہیں ہاتھ جوڑ کر منا لوں اور اپنے بیٹے کے لیے خوشیاں لے آؤں۔ رابعہ کھڑی سوچ رہی تھی کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ وہ بدنصیب میں ہوں تو شاید یہ میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کریں۔ اتنے میں فہد آ گیا۔
پوچھا، رابعہ تم کیوں ایسے کھڑی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ شوہر کی بات پر وہ اور پریشان ہو گئی، جیسے واقعی اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ نوید کا خیال اب تو اس کی زندگی کے لیے سوہان روح بن گیا تھا۔ خوف تلوار کی طرح ہر وقت اس کے سر پر لٹکتا رہتا تھا۔ کچھ دن بعد نوید کا دوسرا خط آ گیا۔ لکھا تھا، ماں، اس لڑکی نے بے وفائی کی، اب اس کی شادی ہو گئی ہے، اب آپ کسی کے در پر لڑکی کے ماں باپ کو منانے نہیں جانا پڑے گا۔ اس کے بعد نوید کا کوئی خط نہ آیا۔ ایک دن فہد نے سوچا کہ بہت دن ہو گئے ہیں، نوید نے اسے نہ تو دفتر میں فون کیا ہے اور نہ خط لکھا ہے، کیوں نہ گھر پر فون لگوا لوں۔ ماں نے کہا، فون لگوا کر کیا کرو گے؟ تم خود لندن کیوں نہیں چلے جاتے؟ دیکھو تو جا کر کہ وہ کس حال میں ہے، فون واپس آ کر لگوا لینا۔ فہد نے ماں کے کہنے سے لندن جانے کی ٹھان لی۔ تب خانے وال ایک چھوٹی سی جگہ تھی، اسلام آباد ابھی آباد نہ ہوا تھا اور لندن جانے کے لیے کراچی سے فلائٹ لینا پڑتی تھی۔ فہد نے رابعہ سے کہا، تم بھی چلو، میں تمہارا پاسپورٹ بنوا لیتا ہوں، تم بھی سیر کر لو گی، اس کو سمجھا بجھا کر لے آئیں گے، پھر کسی اچھی لڑکی سے اس کی شادی کروا دینا۔ رابعہ نے لندن جانے سے صاف انکار کر دیا۔ فہد اکیلا ہی بھائی کی خیر خبر لینے چلا گیا، لیکن 15 دن بعد وہ واپس آ گیا، کیونکہ نوید لندن سے کسی اور طرف نکل گیا تھا۔ فہد نے وہاں اس کا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر پھر بہت مایوس اور اداس لوٹ آیا۔ کہنے لگا، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کس لڑکی کی خاطر میرے پیارے بھائی نے ایسا حال بنا لیا ہے تو میں اس لڑکی کو گولی مار دوں گا۔ اس کی بے وفائی کی وجہ سے میرا بھائی گھر بدر ہی نہیں، ملک بھی چھوڑ کر چلا گیا، وہ مجھے لندن میں بھی نہیں ملا۔ رابعہ نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، مگر اب اس کی یاد رابعہ کے دل میں اٹک کر رہ گئی تھی کہ گھر میں ہر وقت اس کا ذکر رہتا تھا۔ وہ اسے بلانا چاہتی تھی اور اس کی ساس اور شوہر نوید نوید کرتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی تو وہ تنہائی میں رونے لگتی تھی۔ 2 سال سکون سے گزر گئے۔ اچانک ایک دن صبح صبح نوید گھر آ گیا۔ ماں جی کی طبیعت اچھی نہ تھی، وہ اس کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ اچانک نوید کے آ جانے سے تن مردہ میں جان پڑ گئی اور ماں مرتے مرتے جی اٹھی۔ فہد بھی بہت خوش تھے، لیکن رابعہ بجھ گئی تھی اور نوید کی حالت تو ایسی تھی جیسے اپنے سامنے موت کا فرشتہ دیکھ لیتا ہے۔ فہد نے چھوٹے بھائی سے اپنی بیوی کا تعارف کروایا کہ یہ تمہاری بھابھی ہے رابعہ، اب یہ تم پر جرمانہ کرے گی کہ تم ہماری شادی میں نہیں آئے۔ جرمانہ تو میں ادا نہیں کر سکتا، البتہ معافی مانگ سکتا ہوں، چھوٹے دیور ہو، پاؤں چھو لو، معافی مل جائے گی۔ یہ کہہ کر فہد باہر جانے لگا کہ اماں نے اسے آواز دی۔ تبھی رابعہ کی طرف دیکھے بغیر نوید نے کہا، جس کی خاطر ہم نے دنیا چھان ماری، پتہ نہیں تھا کہ وہ دشمن تو اپنے گھر میں ہے۔ بات فہد کے کان میں بھی پڑ گئی۔ پوچھا، کیا کہا نوید؟ کچھ نہیں، خود سے کہہ رہا تھا ایک دوست کے بارے میں، اس کو پیار سے دشمن بلاتا ہوں، اس کے پاس بھی جانا ہے، پر ابھی نہیں، کل چلا جاؤں گا۔ رابعہ کی تو سانس رک گئی تھی، خود سے خود کو چھپا رہی تھی۔ صبح سے باورچی خانے میں ہی گھس گئی کہ دیور کے لیے خود خاص اہتمام سے کھانا بنا رہی ہے۔ یوں بھی اس کے سامنے نہ جانا چاہ رہی تھی کہ نوید کے چہرے پر تلخی دیکھ چکی تھی۔ ڈر تھا کسی وقت ایسی بات زبان پر نہ لے آئے کہ جس کو فہد سن لے۔ ایک دن فہد آفس گیا ہوا تھا، ساس سو رہی تھی، نوید اس کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے تنزیہ کہا، شادی کرنے کو کیا تمہارے ماں باپ کو یہی گھر ملا تھا؟ 2 4 گھر چھوڑ کر کیا نہیں بھی آ سکتی تھی؟ رابعہ نے اسے سمجھانا چاہا کہ دیکھو نوید، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تم اگر چلے نہ گئے ہوتے تب بھی شاید پتہ چل جاتا کہ میری شادی کس گھر میں ہو رہی ہے۔ اب میں رابعہ نہیں، تمہاری بھابھی بن چکی ہوں، میرا نہیں تو اپنے بھائی کا خیال کرو۔ آئندہ کبھی ایسی ویسی بات مت کرنا جس سے کسی کو شبہ ہو کہ ہم ماضی میں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ جو ہونا تھا ہو چکا۔ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ نوید یہاں سے بے کیف زندگی سے اکتا کر پھر سے انگلینڈ چلا گیا۔ اب تو اسے اس گھر جائیداد اور روپے پیسے سے بھی کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ اس نے سبھی کچھ اپنے بھائی کو سونپ دیا۔ اس کے جانے سے رابعہ نے سکون کا سانس لیا۔ اسی دوران خدا نے اس کو ایک بیٹے سے نواز دیا۔ یکے بعد دیگرے وہ 2 اور بچوں کی ماں بھی بنی۔ زندگی میں کچھ ہلچل، کچھ ٹھہراؤ آ گیا۔ بچوں نے اس کو مصروف کر دیا تھا۔ نوید کی کبھی یاد آئی بھی تو اس کے خیال کو پرے جھٹک دیا۔
شکر کے جاتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم میں اپنی تصویر بھی اتار کر لے گیا۔ یہ تصویر اسے ماضی کی یاد دلاتی تھی۔ وہ ماضی کو فراموش کر کے اپنے حال میں گم ہو گئی۔ 12 سال گزر گئے۔ اس کی ساس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہی اس گھر کی بلا شرکت مالک تھی۔ اپنے شوہر سے اس کو کوئی شکایت نہ تھی، لیکن اپنے والدین سے وہ آج بھی اکھڑی اکھڑی رہتی تھی۔ اس کو ماں باپ سے شکوہ تھا، جنہوں نے خود تو اپنی پسند کی شادی رچائی تھی اور اس کو اس حق سے محروم کر کے ایک پرخلوص زندگی میں دھکیل دیا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کو ہوم ورک کروا رہی تھی۔ اچانک گھنٹی بجی۔ اس نے نارمل انداز سے فون اٹھایا، مگر فون کرنے والا لہجہ نارمل نہ تھا۔ فون فہد کے دفتر سے تھا۔ کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ کسی ڈاکو نے پولیس مقابلے میں ان کو گولی مار دی ہے۔ یہ سنتے ہی ریسیور ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ بے سدھ ہو کر جہاں کھڑی تھی وہاں ہی فرش پر بیٹھ گئی۔ آج یہ عارضی سکون بھی راست نہ آیا۔ اس کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو گیا تھا۔ بچے ابھی چھوٹے تھے۔ بڑا بیٹا 10 برس کا تھا۔ اس کو پڑھانا لکھانا اور گھر کو بھی چلانا تھا۔ یہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی جس کو اسے اکیلے نبھانا تھا۔ ابھی وہ پچھلی محرومیوں کے چنگل سے نہ نکلی تھی کہ نئی محرومیوں کا جال اس پر آ گرا تھا۔ آج شدت سے نوید یاد آیا۔ وہ ہوتا تو کم از کم اپنے بھائی کے بچوں کو تو سنبھال لیتا۔ نوید نے اپنے آفیسر بھائی کی گولی لگنے کی خبر اخبار میں پڑھی تو اس کو بہت صدمہ ہوا۔ اب تک وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن اس نے جانا کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ کسی کو اس کی ضرورت ہے۔ اس کے جیون کا ایک مقصد اپنے محروم بھائی کے 3 بچوں کو پڑھانا لکھانا اور ان کا مستقبل بنانا ہے۔ وہ پہلی فرصت میں جرمنی سے پاکستان آ گیا۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا، رابعہ انتہائی مایوس حالت میں گھر کی دیوار سے لگی بیٹھی اپنی تنہائی پر آنسو بہا رہی تھی۔ رشتے دار عزیز تو سب چند دن رہ کر اور تسلی دے کر چلے گئے تھے۔ بچے اسکول چلے جاتے تھے اور وہ گھر میں اکیلی پریشان ہوتی تھی۔ نوید کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ کبھی یوں اچانک لوٹ کر آ جائے گا۔ اس نے بے یقینی سے نوید کو دیکھا اور رونے لگی۔ نوید نے روتی ہوئی بھابھی کے سر پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا اور بولا، رابعہ آپ سب غم بھلا دو، تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارے دکھ سمیٹنے آیا ہوں۔ بھائی مجھے جان سے زیادہ عزیز تھے اور اب میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں ان کے بچے کو گلے لگا لوں۔ رابعہ کو لگا جیسے کسی نے اس کی گرتی دیوار کو تھام لیا ہو۔ اسے اپنا دکھ بہت ہلکا محسوس ہوا۔ اس وقت فون گھر میں لگ چکا تھا۔ اس نے فون کر کے والدین کو اطلاع دی کہ بچوں کا چچا آ گیا ہے۔ اب آپ کو میرے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی بچے بھی اسکول سے آ گئے۔ نوید سے گلے ملے، اس نے بھی انہیں پیار دیا۔ اب نوید گھر کا خرچہ دینے لگا۔ وہ بچوں کی تمام ضرورتوں کا خیال کرتا تھا، لیکن رابعہ اس سے الگ تھلگ رہتی تھی، اجنبی بن کر۔ نوید نے اسے ڈسٹرب نہ کیا، اس کو اس کے حال میں رہنے دیا۔ وہ اس کی محبت بھول کر اپنے مرحوم بھائی کے بچوں کی محبت میں کھو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ رابعہ بہت دکھی ہے۔ وہ اپنے بچوں کے باپ سے مانوس ہو چکی تھی اور اپنے شوہر کو کھو دینے پر نڈھال تھی۔ 2 برس یوں ہی گزر گئے۔ زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی کہ ایک دن رابعہ کے ماں باپ ان کے گھر آئے اور نوید کا بچوں سے لاڈ پیار دیکھا تو کہا، رابعہ اتنے اچھے لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں، ورنہ بھائی کے مرتے ہی لوگوں کو اس کی جائیداد کی پڑ جاتی ہے۔ مرحوم بھائی کی بیوی اور بچوں کو کون پوچھتا ہے؟ تمہارا دیور بہت اچھا انسان ہے، لگتا ہے اس کو روپے پیسے کا کوئی لالچ نہیں۔ رابعہ سے ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے کہا، یہی وہ انسان ہے جو مجھے یونیورسٹی میں ملا تھا اور ہم شادی کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے اس وقت تو اس کا نام بھی سننا گوارا نہ کیا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سب لوگ دھوکے باز اور برے ہوں۔ والدین حیران رہ کے انہوں نے نوید سے علیحدگی میں بات کی اور جب ان کو علم ہوا کہ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے تو پھر رابعہ کو منایا کہ وہ اپنے بچوں کے چچا سے نکاح کر لے تاکہ یہ اجڑا ہوا گھر پھر سے بس جائے اور بچوں کو بھی مستقل سہارا مل جائے۔ رابعہ نہیں مانتی تھی، وہ دوسری شادی نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے والدین اور بچوں نے اس کو منا لیا۔ شاید اس کی تقدیر میں نوید کی جیون ساتھی بننا لکھا تھا۔ فہد کے ساتھ گزری ہوئی مختصر زندگی کی یاد لیے وہ ایک بار پھر اپنے ہی گھر میں دوبارہ بیاہی گئی۔ اس بار بھی اس کے والدین ہی کا فیصلہ تھا، لیکن اس نے اس فیصلے کو مجبوراً قبول کیا، بچوں کی خاطر۔